सोचा तो खैर आपने भी मेरे बारे में नहीं होगा। अक्सर हम उन लोगों के बारे में नहीं सोचते जो हमसे टकरा जाते हैं, और टकराने के बाद पता चलता है कि टकराए किससे हैं। रही बात खिदमत की, तो वो मैं ज़रूर करूँगी। आखिर आप मेरे ससुराल की सबसे बाइज़्ज़त और मामर खातून हैं। अमसाल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसे बतूल ने महसूस किया। इस लड़की में एक कशिश थी, वो मुख्तलिफ भी बहुत ज़्यादा। जितना बतूल इस पर गौर कर रही थी, इतना ही वो हैरान हो रही थी। हवेली की दीवारें बहुत मोटी हैं और तहखाने बहुत गहरे, आवाज़ तक नहीं जाती। बंदा तो बहुत दूर की बात है। बड़ी सरकार ने इसे डराना चाहा। बिल्कुल सही कहा आपने। फिर भी देखें, आप सब हमारे इस छोटे से घर में बैठे हैं, जहाँ से आवाज़ और बंदा दोनों ही आराम से आ जा सकते हैं। आपकी गुफ्तगू पता नहीं कौन कौन सुन रहा होगा और क्या क्या सोच रहा होगा। पोते को इलेक्शन में कामयाब करवाना है या जूते लगवाने हैं? अमसाल की बात पर बड़ी सरकार गुस्से से खड़ी हो गई। लड़की, मुंह संभाल कर बात करो। राशिदा बेगम और बतूल भी अब गौर से अमसाल को देख रही थी। मैं भी आपको यही मशवरा दूंगी कि मुंह संभाल कर बात करें। मैं इस वक्त अपने बाप के घर में खड़ी हूँ, आपकी हवेली में नहीं। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत बदतमीज़ हूँ और मनहूस भी हूँ। हैरत है, इतनी समझदार बड़ी सरकार एक मनहूस लड़की को अपने घर ले जाना चाहती हैं। सोचें, अगर ये मनहूस आपका बेटा खा गई तो? इलेक्शन में उम्मीदवार मारे भी तो जाते हैं। अमसाल की बात पर बड़ी सरकार समेत राशिदा बेगम और बतूल कांप गई। अल्लाह ना करे कि मेरे यूशे को कुछ हो। राशिदा बेगम ने दिल पर हाथ रखा, जबकि बड़ी सरकार ने बमुश्किल खुद पर कंट्रोल किया, क्योंकि बाहर वाकया ही लोगों का जमे गफीर इकट्ठा था। इन्हें कुछ कुछ अमसाल की चाल समझ आने लगी थी। इतनी देर में मास्टर जी कांपते कांपते अंदर दाखिल हुए। बड़ी सरकार को अपने घर में देखकर इन्हें पसीने आ रहे थे। आप आप मुझे बुला लेती, मैं आ जाता। नौकर हूँ, खादम हूँ आपका। मास्टर जी की आजिज़ी पर अमसाल को बहुत दुख हुआ, जबकि बड़ी सरकार मुस्कुरा दी। आज से तुम्हारी ये बेटी मेरे यूशे की अमानत है। हम इसी जुमे को बारात लेकर आएंगे। तुम परेशान ना होना, सारे इंतजामात भी हम खुद ही कर लेंगे। बड़ी सरकार ने जुमला अदा करते ही बाहर का रास्ता लिया, जबकि इन्हें मास्टर जी की हाँ या ना की कोई परवाह नहीं थी। आप शायद जल्दी में हैं, वरना अब्बा का जवाब ज़रूर सुनती। अमसाल की आवाज़ पर वो रुकी, मगर पलटी नहीं। इसकी इतनी मजाल नहीं कि ये ना करे। बड़ी सरकार ने मुड़कर मास्टर जी को देखा। वाकया ही, अब्बा की ना से क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो दुल्हन की ना से पड़ता है। सोचें, अगर मैं भरे मजमे में ना कर दूं तो? अमसाल जितना बड़ी सरकार को भड़काना चाहती थी, इसने भड़का दिया था। यूशे जब अकेला होता तो ड्राइवर गाड़ी चलाता था, मगर जब इसके साथ हैदर अफंदी, आकाशा या इसका कोई अपना प्यारा होता तो वो खुद ड्राइव करता था। शायद ये इसकी मोहब्बत का एक अनोखा अंदाज था। परेशान हो? हैदर अफंदी ने यूशे को अपना सर दुबाते देखते हुए पूछा। बाबा साईं, मुसलसल आते जाते गाड़ी चलाने की वजह से मेरा सर अब चकराने लगा है। यूशे के जवाब पर हैदर अफंदी मुस्कुराए। जब मैं तुम्हारी उम्र में था तो अदन को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता था, मगर मजाल है जो थकावट का एहसास भी होता। पता नहीं तुम पर कैसी जवानी आई है कि ड्राइविंग से ही थक जाते हो। हैदर अफंदी ने अपने अच्छे दिनों को याद करते हुए कहा।
اگر میرے ساتھ بھی آپ کی جگہ اس فرنٹ سیٹ پر عدن ماما جیسی کوئی لڑکی ہوتی تو مجھے بھی تھکاوٹ کا احساس نہ ہوتا، یوشے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بڑا ہی کوئی بےغیرت بیٹا پایا ہے میں نے، شاید ہی کسی اور کا ہو۔ باپ ساتھ سفر کرتے تھکاوٹ ہوتی ہے مگر لڑکی ساتھ۔ حیدر افندی نے اپنا سر افسوس سے ہلایا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں، عدن ماما کا بیٹا مجھ سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے، مگر وہ تو اسے اتنا برا بھلا نہیں کہتی جتنا آپ مجھے کہتے ہیں۔ مجھے برا لگتا ہے، یوشے نے لاڈ سے گلہ کیا۔ تمہیں بھی کچھ برا لگتا ہے؟ مجھے اس پر حیرت ہے، حیدر افندی نے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ گاڑی جیسے ہی حویلی کے مین گیٹ پر پہنچی، گارڈز نے ہارن سے پہلے ہی گیٹ کھول دیا۔ حیدر افندی اور یوشے اپنی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلے۔ حیدر افندی نے بڑی سرکار کے کمرے کا رخ کیا، جبکہ یوشے چائے کا آرڈر دیتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ شال اتار کر صوفے پر پھینکی، جوتا ایک مشرق اور دوسرا کمرے کے مغرب میں۔ قمیض کے بازو اکتاہٹ سے فولڈ کر ہی رہا تھا کہ راشدہ بیگم دروازے پر دستک دیتی اندر داخل ہوئیں۔ السلام علیکم اماں سائیں، یوشے کہتا ہوا واش روم میں چلا گیا، مگر حیرت کا جھٹکا اسے تب لگا جب وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو راشدہ بیگم اور بطول کو خلاف معمول اپنا منتظر پایا۔ خیریت ہے؟ آج آپ دونوں ایک ساتھ میرے کمرے میں؟ یوشے نے تولیہ کرسی پر ڈالا اور خود ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا ہو گیا۔ یوشے، وہ کسی لحاظ سے تمہارے قابل نہیں ہے۔ مجھے اپنی اس حویلی میں وہ جاہل گوار لڑکی نہیں چاہیے، راشدہ بیگم نے بے چینی سے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ وہ انتہائی بدتمیز بھی ہے، وہ تو ہماری حویلی کا ماحول خراب کر دے گی۔ بطول کی آواز پر یوشے اسے بال برش کرتے ہوئے کن اکھیوں سے دیکھا۔ تم میرے ایک ہی بیٹے ہو اور تمہاری شادی کے بہت ارمان ہیں میرے دل میں۔ میں اس معاملے میں تمہاری ضد برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے وہ لڑکی بہو کے روپ میں قابل قبول نہیں۔ وعدہ کرو اس سے شادی نہیں کرو گے، انکار کر دو، تمہارے آگے بڑی سرکار کبھی بھی نہیں بولیں گی۔ راشدہ بیگم نے غمزدہ سے لہجے میں یوشے کے آگے التجا کی۔ اماں سائیں، میرے سر میں اس وقت شدید درد ہو رہا ہے، تھکاوٹ سے میری آنکھیں بند ہیں۔ کیا ہم اس بارے میں کل بات نہیں کر سکتے؟ یوشے نے راشدہ بیگم کو کاندھوں سے تھام کر کہا۔ یقین مانو وہ لڑکی پاگل ہے، بطول نے فکر مندی سے کہا۔ کون سی لڑکی؟ یوشے نے راشدہ بیگم کو چھوڑتے ہوئے بیڈ کا رخ کیا۔ وہی ماسٹر کی بیٹی۔ راشدہ بیگم کے جواب پر یوشے جو لیٹنے کا سوچ رہا تھا، بیڈ پر بیٹھ کر دونوں کو دیکھنے لگا۔ بات کیا ہوئی ہے؟ یوشے نے بیزاری سے پوچھا، جس پر بطول نے اسے آج کی تمام کارروائی گوش گزار کر دی۔ بس اتنا ہی یا اور کچھ؟ یوشے کے اطمینان پر دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یوشے، تمہیں غصہ نہیں آیا؟ راشدہ بیگم کے پوچھنے پر وہ مسکرا دیا۔ کس بات پر؟ یوشے نے اپنا سر دبایا۔ اس لڑکی کی حرکتوں پر، راشدہ بیگم کی جگہ بطول نے کہا۔ ابھی وہ اپنے باپ کے گھر ہے، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ جب وہ اس حویلی میں آئے گی اور میری ملکیت ہوگی تو آپ مجھے شکایت لگائیے گا، پھر میں نوٹس لوں گا۔ ابھی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی مجھے اس کی کوئی حرکت بری نہیں لگی۔ آپ زبردستی کسی کے گھر گھس جائیں، روب جمائیں تو وہ آپ پر پھول نہیں پھینکے گا، بدتمیزی ہی کرے گا۔ یوشے نے کاندھے اچکائے۔ وہ اس حویلی میں نہیں آئے گی، راشدہ بیگم نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ اس بات کا فیصلہ بڑی سرکار کریں گی۔ یوشے کے جواب پر راشدہ بیگم کو بہت دکھ ہوا۔ تمہیں بھی تو کوئی لڑکی پسند تھی، اس کا کیا ہوا؟ راشدہ بیگم کے یاد دلانے پر یوشے نے ہنکارا بھرا۔ دفع کریں، سب کو فی الحال مجھے نیند آ رہی ہے۔ یوشے نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کی تو وہ دونوں مایوسی سے کمرے سے چلی گئیں۔
امثال بیبی کسی کو تو معاف کر دو یا سارا سسرال ہی دشمن بنا لینا ہے؟ اب پسندیدگی کی اتنی سزا تو نہ دو۔ میں چاہتا ہوں تم میرا سکون بنو، مان بنو، اگر لگتا ہے کہ تم مجھے سچ مچ برباد کر دو گی۔ میں تمہیں صرف پسند کرتا ہوں۔ اگر میں تم پر مرتا تو تم میرا کیا حشر کرتی؟ مگر میں تم پر نہیں مرتا، بلکہ تمہارے انداز گفتگو، اپنی ذات پر اعتماد، نام۔ یوشے نے سوچتے ہوئے کروٹ لی اور آنکھوں پر اپنا بازو رکھ لیا۔ تم پر نہیں مرتے، مرتے ہیں تو ان چار پر، ناز پر، انداز پر، رخار پر، گفتار پر۔ میری تو خیر ہے، مگر میرے بزرگوں ساتھ بدتمیزی کی سزا تو امثال بیبی تمہیں ملے گی، وہ میں معاف نہیں کر سکتا۔ یوشے نے بند آنکھوں ساتھ بڑبڑایا۔ چلو شکر ہے کچھ تو اچھا سننے میں آیا، میں بہت خوش ہوں، اور یہ تمہاری طرف سے مجھے ملنے والی پہلی خوشی ہے۔ ادن نے محبت سے آکاشا کی طرف دیکھا، جو میچ دیکھنے میں مصروف تھا۔ کیا یونی والوں نے مجھے نکال دیا ہے؟ آکاشا کے پوچھنے پر ادن نے اسے گھورا۔ یہ کوئی خوشخبری ہے؟ ادن نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے لیے تو یہی سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ آکاشا نے کاندھے اچکائے۔ پاگل، مہم کے گھر والوں نے ہاں کر دی ہے، ادن نے خوشی سے بتایا، جس پر آکاشا تقریباً اچھل پڑا۔ مہم پاگل بھی ہے، اور آپ ایک پاگل لڑکی کو بہو بنانے پر کتنا خوش ہو رہی ہیں؟ آکاشا نے افسوس کیا۔ میں نے پاگل تمہیں بولا ہے، اسے نہیں۔ ادن ناراض ہوئی۔ کیا واقعی وہ پاگل میری بیگم بن جائے گی؟ مجھے تو کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، بلکہ شرم آ رہی ہے۔ آکاشا شرارت پر اترا۔ آکاشا، ادن نے گھورا۔ مما کیا ہے؟ آپ کم از کم آزادی رائے کو نہیں دبا سکتی۔ ہم آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں اور آزادی رائے کا حق رکھتے ہیں۔ آکاشا کی دلیل پر ادن نے تالی بجائی۔ ویسے دیکھ تو تم میچ رہے تھے، مگر لگتا ہے کسی سیاسی ٹاک شو کا اثر تم پر ہوا ہے۔ ادن نے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا۔ مما اپنے حیدر صاحب کو بتا دیں، کیونکہ خرچہ تو انہوں نے ہی کرنا ہے۔ آکاشا نے آنکھ ماری۔ مجھے انہوں نے ہی بتایا ہے، کیونکہ زبیر صاحب کا فون حیدر کو ہی آیا تھا۔ ادن نے منہ بنایا۔ کتنی خوشی ہوتی ہیں، کتنی خوش ہوتی ہیں آپ اس موٹے انکل کے نام پر۔ آکاشا نے دوبارہ اپنا رخ ٹی وی کی طرف کیا۔ موٹے انکل، ادن نے حیرت سے دہرایا۔ حیدر صاحب کو کہہ رہا ہوں، آکاشا نے بغیر مڑے جواب دیا۔ شرم، تھوڑی سی شرم، باپ ہے وہ۔ ادن نے شرم دلائی۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں باپ ہے وہ، جیسے باپ نہ ہو، ملک کا وزیر اعظم ہو۔ میری شادی ہونے دیں، میں بھی باپ بن جاؤں گا، پھر آپ میری عزت کریں گی۔ آکاشا کے سوال پر ادن نے اپنا سر پکڑ لیا۔ تمہارا باپ ہے، میرا نہیں، ادن نے تصحیح کی۔ اچھا تو پھر وہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ آکاشا نے اب باقاعدہ ادن کی طرف منہ کر لیا تھا۔ میرا وہ کیا نہیں لگتا، بلکہ میرے وہ سب کچھ لگتے ہیں۔ میرے بچے کا باپ ہے اور میرا سائبان، سمجھے؟ ادن کہہ کر جانے لگی۔ اچھا بس ایک آخری بات بتا دیں پلیز۔ آکاشا نے جلدی سے ادن کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ کیا؟ ادن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا آپ کو ابھی بھی حیدر افندی سے شرم آتی ہے؟ میں نے دیکھا ہے، آپ ان کے ذکر پر لال ہو جاتی ہیں، مگر کیوں؟ آکاشا نے ایسے سوال کی ادن کو بالکل امید نہ تھی۔ آکاشا یہ کیا بےہودگی ہے؟ ادن نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اچھا تو آپ نے میک اپ کیا ہوا ہے، میں سمجھا شرم کی لالی ہے۔ آکاشا کہتا ہوا دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ ادن نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی، ان کا موبائل بجنے لگا۔ جائیں، انہیں بھی حویلی میں اور کوئی کام نہیں ہے، اپنی طرف سے بڑے مصروف بنتے ہیں، آکاشا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، جبکہ ادن کال ریسیو کرتی کمرے میں آ گئی۔ کیسی ہیں؟
حیدر افندی نے ہمیشہ کی طرح پوچھا۔ آپ کے بغیر میں کیسی ہو سکتی ہوں؟ ظاہری سی بات ہے، اداس ہوں۔ عدن نے صاف گوئی سے کام لیا۔ اب تو آپ کا اداس ہونا نہیں بنتا، اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے میں نے آپ کو، اور وہ گدھا خوش ہوا کہ نہیں؟ حیدر افندی نے آکاشا کا پوچھا۔ اس کی تو بات ہی مت کریں، اللہ جانے شادی کے بعد کچھ فرق پڑے گا بھی کہ نہیں۔ فی الحال تو دماغ چاٹنے کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ عدن نے باہر بیٹھے آکاشا کو دیکھ کر جواب دیا۔ ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں، ابھی بچہ ہے۔ خیر، میں نے آپ کو اس لیے فون کیا تھا کہ ہم جمعے کو یوشے کی بارات لے کر جا رہے ہیں۔ حیدر افندی کی بات پر عدن اداس ہو گئی۔ کچھ بولے نہ، آپ تو بالکل ہی چپ ہو گئی ہیں۔ حیدر افندی نے عدن کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ حیدر، میں بھی شادی میں آنا چاہتی ہوں۔ کیا میں اپنے بیٹے کی شادی میں نہیں آ سکتی؟ کیا یوشے میرے بغیر ہی شادی کر لے گا؟ عدن کے سوالوں کے جواب حیدر افندی کے پاس نہیں تھے۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی کا راج رہا۔ چلیں، کوئی بات نہیں، آپ تو سیریس ہو گئے، میں مذاق کر رہی تھی۔ عدن نے نم آواز میں خاموشی کو توڑا۔ محبت انتہائی خطرناک بیماری ہے، یہ بظاہر بہت سکون دیتی ہے، مگر حقیقت میں یہ آپ کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ہم چاہے جو بھی ہوں، اپنے محبوب کے آگے ہار جاتے ہیں۔ عدن، میں آپ سے ہار گیا ہوں، میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دیں۔ حیدر افندی کے منہ سے معافی کا لفظ سن کر عدن کے ہوش اڑ گئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے مذاق کیا تھا، میں جانتی ہوں کہ ممکن نہیں، بس کیا کروں، زبان سے پھسل گیا۔ آپ اس طرح نہ کہیں۔ عدن نے فوراً اپنی بات کی وضاحت دی۔ آپ کو مجھ سے نفرت ہوتی ہوگی کبھی تو؟ حیدر افندی نے نہ جانے کیوں یہ سوال کیا تھا۔ نفرت، اور وہ بھی آپ سے؟ حیدر کمال کرتے ہیں، نفرت مجھے اپنے آپ سے ہوتی ہے، جس نے آپ کی اچھی بلی زندگی خراب کر دی۔ عدن خود پر ہنسی۔ آپ نے میری زندگی خراب نہیں کی، آپ تو میری جنت ہیں، حیدر افندی نے جذبات سے چور لہجے میں کہا۔ سوری مسٹر حیدر افندی، یہ جنت میری ہے، آپ کی نہیں۔ آکاشا کب عدن ساتھ کھڑا ہوا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ آکاشا، میرا فون واپس کرو، عدن نے غصے سے کہا۔ پہلے آپ رونا بند کریں۔ آکاشا نے ہاتھ اوپر کیا، جبکہ حیدر افندی نے کال کاٹ دی۔ یوں کسی کا بھی فون سننا اخلاقیات کے زمرے میں نہیں آتا، عدن نے فون کی بلیک سکرین دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ یوں چھپ چھپ کر رونا اخلاقیات کے زمرے میں آتا ہے؟ آکاشا نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں آپ کو اس شخص سے نفرت نہیں ہوتی، میں تو جب بھی آپ کو ان کے لیے روتا دیکھتا ہوں مجھے نفرت ہونے لگتی ہے، آکاشا غصے سے کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کبھی محبت کرو گے تو پتہ چلے گا نا کہ محبوب سے نفرت ہو ہی نہیں سکتی، عدن نے جواب دیا۔ جھولی اٹھا اٹھا کر بددعائیں دیں، ہنستی کھیلتی میری زندگی تباہ کر دیں، ایک تو وہ ویسے بھی ابرے باراں اور میں چمکتا سورج، پتہ نہیں کیا بنے گا، اوپر سے ماں کی دعا رکشا چلا۔ آکاشا کے آخری جملے پر عدن ہنس پڑی۔ کہاں سے بات شروع کرتے ہو اور اسے اٹھا کر کہاں لے جاتے ہو؟ خیر، تمہارے بابا بتا رہے تھے کہ… ابھی عدن نے اتنا ہی کہا تھا کہ آکاشا نے بات کاٹ دی۔ بھائی یار کی شادی ہے اور میں شادی میں جاؤں گا کیونکہ مجھے جانا ہے، وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، چلے جانا، مگر ایک شرط پر، مجھے ساری شادی کی تصویریں، ویڈیو ساتھ ساتھ بھیجنا۔ آکاشا عدن کی بات پر سر ہلاتا یوشے کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ یونی میں معمول کے مطابق چہل پہل تھی۔ عدن کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ مہم کی تلاش میں تھا، جو ہمیشہ کی طرح آج بھی آسان شکار ثابت ہوئی تھی اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے سامنے بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی۔ مس موسلا دار، آپ کی سول میٹ کہاں ہے؟ میرا مطلب ہے مس چوننا، آکاشا نے گنگناتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، مہم نے اوپر دیکھے بغیر جواب دیا۔ اچھا چلو یہ بتاؤ کہ ہاں تم سے پوچھ کر تمہارے گھر والوں نے کی ہے؟ آکاشا نے اسے مشکوک نظروں سے گھورا، جو بالکل
اس سے لاپرواہ اپنے کام میں مگن تھی۔ نہیں، ماہم نے پھر یک لفظی جواب دیا۔ مطلب تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ چلو ایک ڈیل کرتے ہیں، میں اس شادی سے نہ کر دوں گا۔ مگر آکاشا نے شرارت سے ماہم کی طرف دیکھا۔ ڈیل سے اچھا ہے کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ ماہم نے پہلی بار نظر اٹھا کر دیکھا۔ نہیں یار، قسم سے اس بار ڈیل بہت ہی آسان ہے۔ آکاشا کہتا ہوا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ فاصلے سے بیٹھو، زیادہ چپکنے کی ضرورت نہیں ہے، ماہم نے اسے اپنے برابر بیٹھا دیکھ کر کہا۔ کیوں، تمہیں مجھ سے شرم آ رہی ہے؟ آکاشا کے پوچھنے پر ماہم نے اپنا پین زور سے رجسٹر میں رکھا اور اس کی طرف گھوم گئی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، اب وہاں سے براہ راست دیکھ رہی تھی۔ اچھا، پھر ایک راز کی بات بتاؤں، مجھے تم سے شرم آ رہی ہے۔ آکاشا نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے۔ آکاشا، اب یہ کیا ڈرامہ ہے؟ ماہم کو سخت کوفت ہوئی۔ یہ ڈرامہ نہیں، بلکہ بذات خود آکاشا ہے۔ خیر چھوڑو، تم مجھے ذرا اپنا دوپٹہ دو، میں نے اسے اپنے منہ میں ڈالنا ہے، مجھے شرم آ رہی ہے۔ آکاشا کی نئی فرمائش پر ماہم نے غصے سے اپنی آنکھیں بند کیں۔ آکاشا، اگر تم نے کوئی بھی فضول حرکت کی تو میں سیدھا کلرک آفس جاؤں گی کہ یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، اور جو جرمانہ تمہاری وجہ سے مجھے ہوا تھا اس سے ڈبل تمہیں نہ ہوا تو میرا نام بدل دینا، ماہم نے وارننگ دی۔ نام تو خیر تمہارا بدل ہی گیا ہے، اور خون کا اثر دیکھا ہے کہ ایسے شیر کی طرح دھاڑ رہی ہو۔ سوچو جب تم میرے ساتھ رہو گی تو کیا چیز بن جاؤ گی۔ واہ آکاشا، تیری کیا بات ہے، تو گونگے کو بھی زبان دے دیتا ہے۔ آکاشا نے خود ہی اپنا ہاتھ چوما۔ تم میں کچھ بھی پازیٹیو نہیں ہے، اور تو اور تمہارا خون بھی نیگیٹو ہے، اس لیے تم کبھی پازیٹیو کسی بندے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے۔ ماہم جانے کے لیے کھڑی ہوئی اور آکاشا اس کے آگے آ گیا۔ آدھی بیگم صاحبہ، آپ کا اپنا بلڈ گروپ بھی نیگیٹو ہے، آکاشا نے اسی انداز میں جواب دیا۔ آدھی بیگم صاحبہ، یہ کیا بکواس ہے، میرا نام ماہم ہے، ماہم نے جتلایا۔ منگیتر تو سب ہی کہتے ہیں، میں نے سوچا ذرا مختلف نام رکھا جائے۔ کیوں، تمہیں پسند نہیں آیا؟ آکاشا ایسے پوچھ رہا تھا جیسے دونوں میں بہت دوستی ہو۔ بہت پسند آیا ہے، اب میں جاؤں؟ ماہم نے آگے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ جاؤ، مگر شادی پر کسی اچھی بیوٹیشن سے تیار ہونا، تمہیں خود سے میک اپ کرنا نہیں آتا، دیکھو کیا کارٹون بنی ہوئی ہو۔ آکاشا نے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ اگر میں تمہیں پسند نہیں تو کس پیپر نے کہا ہے، تو کس پیر نے کہا تھا رشتہ بھیجنے کو؟ ماہم اپنی تذلیل پر چیخ پڑی۔ سوال تو تمہارا بہت اچھا ہے، مگر مجھے اس کا جواب نہیں آتا، اگلا پوچھو۔ آکاشا نے اسے زج کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، جس پر ماہم نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ تمہیں یقیناً اس وقت رونا آ رہا ہوگا، یا تھوڑا سا رو دو، قسم سے تم مجھے روتی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو، صرف تبھی مجھے تم پر پیار آتا ہے، اتنے مزے کا روتی ہو کہ کیا بتاؤں۔ آکاشا کی فرمائش پر ماہم کا دل کیا اپنا سر دیوار میں مار دے۔